अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अजहर असलम। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनविटेशन। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? और आज हम सर बात करेंगे आपसे बलूचिस्तान की। आप जानते हैं कि किस तरह से वहाँ पर अटैक्स चल रहे हैं, बीएलए के अटैक्स चल रहे हैं, साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की भी जाने जा रही हैं और बीएलए के लोगों की भी जाने जा रही हैं। दोनों तरफ हमारे ही कंट्री के ही लोग हैं, दोनों तरफ पाकिस्तानी हमारे लोग। ही लोग हैं, पाकिस्तानी ही हैं। और बहुत हद तक ये भी कहा जाता है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की स्टेट से नाराज हैं। वो कहते हैं कि जी आप हमारे राइट्स नहीं देते, आप हम मतलब उनको मिसिंग पर्सन्स का जो इशू है वो सॉल्व नहीं किया जाता, उनके यहाँ से जो कुछ मिलता है, चाहे वो मिनरल्स हो या कुछ भी हो, वो सारी चीजें दूसरे सूबों में पहुंचा दी जाती हैं, उन तक नहीं रहती। गवादर को लेकर भी नाराजगी है, सीपैक को लेकर भी नाराजगी है। और उसके बाद इस किस्म के अटैक्स चलना, फिर उनको टेररिस्ट बुलाया जाता है, कहा जाता है कि वो टेररिस्ट हैं, हम उन्हें मारेंगे। तो कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर। आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या है? अच्छा, बलूचिस्तान का मामला जौन सा वो उस मल्टी लेयर्ड है, मतलब वो कसीर उल जहती है, उसके मुख्तलिफ फेसेस हैं। क्योंकि आप बलूचिस्तान के स्ट्रक्चर को समझें कि बलूचिस्तान है जौन सा वो जिस सूरत हाल में पाकिस्तान का सूबा है, इस सूरत हाल में हिस्टोरिकली वो रहा नहीं है। उसके एक स्टेट ऑफ कलात थी, उसमें से कुछ हिस्सा ग्वादर मकरान का वो ओमान के पास होता था, वो कुछ सेमी ऑटोनमस थी, कुछ हिस्सा ब्रिटिश बलूचिस्तान था जो पश्तून इलाका था ज़्यादातर। तो इफ़ यू और फिर उसमें ज़ाहिर है पिछले तकरीबन 100 साल से बहुत से लोग माइग्रेट करके गए, जैसे माइग्रेट इंडिया में होते थे, ब्रिटिश इंडिया में, उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद भी बहुत से लोग माइग्रेट हुए, जिनके लिए बाद में ये सेटलर्स की टर्म इस्तेमाल होती है, जिसमें ज़्यादातर लोग हैं जो उनसे वो पंजाबी थे, लेकिन सिर्फ पंजाबी नहीं थे, उसमें सिंधी और मुहाजिर कम्युनिटी भी काफ़ी थी। तो हिस्टोरिकली तो अब ये कज़िया है जो सा हमारा बलूचिस्तान का वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान बनने के बाद से शुरू हुआ है। लेकिन इफ़ यू बॉयल इट डाउन टू एवरीथिंग, तो और जब आप देखें कि जब वो हाई पे गया और जब वो कंटेन हुआ, अगर उसको आप स्टडी करें तो वो कंटेन उसी वक्त हुआ है जब लोगों की बात सुनी गई है, उनको इन्वॉल्व किया गया है, उनकी अपनी हुक्मरानी में उनको पावर दी गई है, या एटलीस्ट उनकी बात को सुना गया है। फिर बलूचिस्तान के अंदर जो दूसरी मेजर चेंज आई है वो ये है कि एक तो ये चेंजेस जो हिस्टोरिकली आ रही थी, ज़ाहिर है वो होती, उसके अंदर जो दूसरी मेजर चेंज आई है वो ये है कि वहाँ का जो सरदारी सिस्टम है वो ज़रा कमज़ोर हो गया है। इट्स नॉट कम्प्लीटली गॉन, लेकिन कमज़ोर हो गया काफ़ी हद तक। तो कबायली शनाख्त है जो सी वो कम है। खुद जो बलोच इटसेल्फ है, वो तकरीबन 40 से 45% के दरमियान है, क्योंकि पश्तून आबादी है, ब्रावी हैं, मकरानी हैं, फिर जिनको सेटलर्स कहते हैं, उर्दू पंजाबी स्पीकिंग सारे लोग हैं। तो जाहिर है अगर हम इसको भी देख लें कि नाराज़गी उस बलोच बेल्ट के अंदर है, तो उसकी वजूहात तो जेन्युइन है, लेकिन बलूचिस्तान ने उसने एक इंसर्जेंसी की सूरत ले ली है। वरना टू बी ऑनेस्ट उनकी जो मुश्किलात हैं और जो उनकी डिमांड्स हैं, वैसी ही सूरत हाल आपको इंटीरियर सिंध के अंदर भी मिलेगी सिमिलर, और साउथ पंजाब में भी मिलेगी, बल्कि सेंट्रल उस पंजाब कह लें आप, उसके डीप हार्ट में भी अगर गुर्बत के मसाइल और महरूमी के मसाइल देखे जाएं तो देर नॉट ह्यूजली डिफरेंट। आप इस तरफ केपी में चले जाएंगे तो उसमें भी इसी तरह के मसाइल मिलेंगे। अब बलूचिस्तान में चूंकि एक वो सब नेशनलिटी का एक तनाजुर बन गया, तो उसके अंदर उस तनाजुर के अंदर उसने एक मूवमेंट की सूरत ले ली। फिर उसके ऊपर जब ज़ाहिर 79 में ये
افغانستان کا قضیہ شروع ہوا, جھگڑا شروع ہوا, سوویت انویژن ہوئی, پھر مجاہدین آئے, پھر اس کے بعد 90s میں طالبان آ گئے, پھر 9/11 ہو گیا. تو یہ جو ساری جیو پولیٹیکل سچویشن بنی ہے, اس میں ہم نے ایک وہ پکی پکائی صورتحال ایسی رکھی ہے پاکستان نے, پاکستانی حکومتوں نے, پاکستان کی اسٹیٹ نے, جس نے موقع دیا ہے کہ اگر اس پکی پکائی شورش کو کوئی تھوڑی سی بھی ہلکی سی بھی آگ لگا دے تو وہ بھڑک اٹھے گی. ہم نے محرومیاں دور نہیں کی ہیں. پھر ٹیکنیکلی اگر آپ جب اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے بلوچستان پیکج 2013 میں 2009-10 میں جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اناؤنس کیا پیپلز پارٹی کی حکومت میں, اور اس کے تحت کافی سارا پیسہ ہے جو ان سا ہو گیا. پھر 18th امینڈمنٹ کے بعد بلوچستان کے صوبے میں اختیارات کافی سارے منتقل ہوئے, لیکن انفارچونیٹلی چونکہ آپ نے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے, ٹھیک ہے, اور ہیومن کیپٹل پہ کوئی توجہ نہیں دی ہے, تو اس بلوچستان کے اندر لوگوں کے اندر وہ بلوچستان, ویسے یہ مسئلہ باقی صوبوں میں بھی ہے لیکن بلوچستان میں زیادہ ایکیوٹ ہے, وہ صلاحیت اور کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اپنی چیزوں کو خود سنبھال سکے, کر سکے. اس کے بعد ایک انٹرنیشنل فیکٹر آ گیا, پھر وہاں پہ معدنیات ہیں تو وہ پیسے کا فیکٹر آ گیا, اس کی جتنی بری طرح سے پاکستانی اسٹیٹ نے ہینڈلنگ کی ہے. لیکن پاکستانی اسٹیٹ کی ہینڈلنگ بھی تو بری ہونی ہے نا, کیونکہ پرابلم وتھ پاکستانی اسٹیٹ از کہ اوور آل پاکستان میں بھی ہیومن کیپٹل پہ کیونکہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے, تو پاکستانی اسٹیٹ کو جو ہیومن کیپٹل جو لوگ چلاتے ہیں ان کی صلاحیتیں, ان کی کمپیٹنس, ان کی کیپیبلٹیز, ان کی ذہانت, ہر چیز ہے جو ان سے اس پہ کوشچن مارک کر سکتے ہیں آپ. یعنی آپ دیکھ لیں آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, ان کی سوچنے کی ذہنیت کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سستی روٹی کھلا دو, یہ ان کے نزدیک بہت بڑا مارکا ہے. یعنی وہ مطلب لوگ, آپ کی عوام ہے جو ان سی, اس کو اگر آپ سستی روٹی کھلا دیں تو ان کے نزدیک یہی ہر مسئلے کا حل ہے. اٹ مینس کہ وہ انسان کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں, اس کے سیاسی سماجی وجود کو وہ کیسے دیکھتے ہیں, اس چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس قسم کے حکمران ہیں جو ان سے وہ obviously they were incapable. اور پاور کا ویکیوم کبھی بھی نہیں رہتا. ویکیوم نیچرل, ایک لا آف نیچر ہے کہ نیچر ایبہورز ویکیوم, تو وہ فل ہو جاتا ہے. تو اس کو فل کرنے کے لیے ظاہر ہے پاکستانی اسٹیٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے آگے. جب وہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹ آتی ہے تو آپ دیکھیں مشرف صاحب کے زمانے میں although وہ ڈکٹیٹر تھے, لیکن چونکہ انہوں نے ڈیسائسو فیصلے لیے, بلوچستان کے اندر کافی مٹیریل چینجز آئی. اچھا, اس کا ایک مطلب پیراڈاکسیکل رزلٹ یہ نکلا کہ وہ سارے بلوچ نوجوان اور بلوچ خواتین اور پرٹیکولرلی ادر لوگ بھی جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا, وہ پڑھ لکھ گئے اور وہ کانشیس ہو گئے, پولیٹیکلی کانشیس ہو گئے, اور اپنے رائٹس کے کانشیس ہو گئے, اور چیزوں کے کانشیس ہو گئے. اور اسٹیٹ کنٹینیو ٹو بی بلائنڈ, اور وہ سپورٹ کرتی رہی سرداروں کو اور یا اپنے اور چنے ہوئے لوگوں کو, جو میں بھی ان کو صرف کمپلائنس کی ضرورت تھی. تو اٹ مینس کہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹ بھی کوئی دور اندیش نہیں تھی نا, they were not looking far sighted, نہیں تھے کہ وہ اس کو دیکھتے اور اس کو سمجھتے کہ یار اس کے کیا نقصانات ہوں گے. یہ بچہ جو آج پڑھ لکھ رہا ہے, یہ 10 سال بعد جب نوجوان 20-21-20 میں آئے گا اور یہ پڑھا لکھا ہوگا, اس کو روزگار نہیں ملے گا, یہ دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اور نوجوان لوگوں کو ایک راستے پہ چلانا, لے کے جانا, اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, پرٹیکولرلی جب ان کو نظر آ رہا ہو کہ یار واقعی محرومی ہے. ورنہ اگر آبادی کے تناظر میں دیکھا جائے تو بلوچستان کا بجٹ, مثلا اس سال بلوچستان کا بجٹ was just under 1 کھرب روپے, 980 ارب or something like that. اگر آپ اس کو بلوچستان کی آبادی پہ ڈیوائڈ کریں تو that is 72,000 rupees per head, which is quite a significant budget actually پاکستان کے تناظر میں.
देखें कि अगर उसको आप 6,000 रुपए पर मंथ बना, अगर आप हर पर हेड हो रही है ना बात, तो अगर आप बलूचिस्तान के जो 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप उनको 6,000 रुपए पर मंथ दें, तो क्या ख्याल है, आप एजुकेशन नहीं दे सकते उनको अच्छी सी, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते? कर सकते हैं ना। फिर आप हम लोग तो वो तरीकाकार क्या है, वही पाकिस्तानी, एक पाकिस्तान का ओवरऑल कल्चर भी तो है ना, खांचा का और करप्शन का और सब कुछ। तो वो जो पीडीएस भी रख देते हैं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, आपको बेतहाशा बिल्डिंग्स मिलेंगी वहां पे खाली पड़ी हुई, कोई हॉस्पिटल नॉमिनेटेड है, कोई स्कूल नॉमिनेटेड है, लेकिन वो बिल्डिंग्स बन जाती हैं, उसके बाद उनमें कोई ट्रेन टीचर नहीं जाता, कोई डॉक्टर नहीं जाता, कुछ लोग ऐसे जाते नहीं हैं। सो इट्स अ मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम, लेकिन उसको ठीक करने के लिए लोग कौन चाहिए? लोग भी तो पाकिस्तानी चाहिए ना, लेकिन लोग पाकिस्तानी खुद भी तो रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं है यार, हम किस किस्म के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं? मैं आपको बलूचिस्तान के क्या वाकयात बताऊं कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है जो सी, उसके ये हालात हैं कि उनके जो लीडर हैं वो दो दो जगह जॉब्स कर रहे हैं और दो दो तनख्वाहें ले रहे हैं, और अगर उनको एक जगह जॉब से रोका जाए तो यंग डॉक्टर्स जो सा वो यूनियन बन चुकी है वो हड़ताल कर देती है, अस्पताल बंद करवा देती है। तो इस किस्म की हरकतें अगर हम अपने इखलाकी किरदार में भी करते हैं, इखलाकी तौर पर भी करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम पैसा लूट रहे हैं। इसका मतलब है हर इंडिविजुअल अगर पैसा लूट रहा है तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि उसका स्टेट पे एतबार कम हो गया है ना, वो सिर्फ अपनी लेकिन देखभाल करने की कोशिश कर रहा है, डॉक्टर साहब लेकिन एट द सेम टाइम समाजी सोशल नेटवर्क भी कमजोर हो गया है। सो देयरफॉर इन सारी चीजों का जब लावा पकता है उन नौजवानों में जो महरूम होते हैं, तो लाजमन बात यह है कि जब उनको कोई ऐसा रास्ता दिखाया जाएगा जो बेशक पुरतशद्दद हो, लेकिन उनको एक आइडियोलॉजिकल नजरिया दे दिया जाएगा जिसमें एक मीनिंग उनको नजर आएगा, तो दे विल वॉक दैट पाथ। अब ये हमारा फर्ज बनता है टू टेल देम कि नहीं भाई, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बेटे हैं, आप हमारे सब कुछ हैं, ड्रॉप द गन, इट्स नॉट द सोल्यूशन। आपको आपको मैं यकीन दिलाऊं, मैं खुद ये सवाल कर चुका हूं ऐसे लोगों से जो शायद इस रास्ते पे चलते रहे हैं या किसी हद तक इन्वॉल्व है, मेरी खबर में, उन्होंने खुद कभी माना नहीं है, लेकिन आई थिंक सो के आई थिंक तो मैंने जब उनसे बात करते हुए ये पूछा है कि आपका क्या ख्याल है कि आप इस तरीके से क्या बलूचिस्तान को आज़ाद करवा लेंगे? आपको भी पता ये नहीं होगा क्योंकि इसमें अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स के इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व हैं, और फिर एक स्टेट का हिस्सा है, नेशन स्टेट का हिस्सा है, नेशन स्टेट को इस इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर एक बड़ी प्रोटेक्शन हासिल है। और अगर आप बिल पर रिमोट कोई चांस है उस पर कुछ एरिया जो सा उसको आप ऑटोनोमस बना भी लेते हैं, तो उसको आप रन कैसे करेंगे? उसको कॉम्पिटेंसी क्या आएगी उसके अंदर रन करने की? हाउ विल यू मेक श्योर कि उसके अंदर सिस्टम्स ठीक हो, चीजें ठीक हो? या वही होगा कि आप फिर बाहर से लोग आएंगे, नियो कॉलोनियलिज्म के प्रोजेक्ट्स चलेंगे, जैसे अरबों का मजाक उड़ाते हैं सारे वेस्ट में कि जी तेल था तो क्या हुआ, तेल तो इनको निकालना नहीं आता था ना, हमने तेल निकाल के दिया है इनको, ठीक है, इनको तो जो उनसे सिर्फ ऊंट पे सवारी आती है। दिस इज व्हाट वेस्ट सेज अबाउट अरब्स, राइट? इवन अरब्स पढ़ लिख गए हैं और एडवांस हो गए हैं, और दे आर नो लॉन्गर द सेम अरब्स जो आज से 2 जनरेशन पहले थे। मगर दिस इज व्हाट वेस्ट सेज अबाउट इट। तो यू नो इन सो उनको भी इट इज दे हैव टू बी कन्विंस्ड कि भाई ये रास्ता नहीं है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जब आप उनको कन्विंस करके दूसरे रास्ते पे लाते हैं, तो जो हमारी पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर है वो इतना शिकस्त और रेख्त का शिकार हो चुका है, ठीक है? फिर जो अजीबो गरीब किस्म की हुकूमतें बनी हुई हैं, ठीक है, उसमें एक चीज एस्टेब्लिशमेंट का इतना गहरा रोल है कि जो एक्चुअल नुमाइंदे हैं उनको आप इख्तियारात ही नहीं दे रहे, पावर को आप डेलीगेट नहीं कर रहे लोएस्ट लेवल पे, पैसा लोएस्ट लेवल पे जा नहीं रहा, लोगों को इख्तियार मिल नहीं रहा है, ठीक है? बीच में करप्शन है जो सा वो इंसेस्चुअसली जारी है, और इट्स तो इस सूरत हाल के अंदर जब कोई बंदा ठीक भी होकर वापस आएगा तो किस चीज में वापस आएगा?
وہ ایک مگر ایک چیز نہیں یہاں پہ، ایک سیسپول سے سیکنڈ نکل کے دوسرے سیسپول میں میں چلا جائے نہیں، گا نا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایک چیز یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ بات تو اس کی بھی ہے نا کہ ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں، ان کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، جو منرلز یا کوئی چیز بھی وہاں سے نکلتی ہے وہ پنجاب میں پہنچا دیتے ہیں. مسنگ پرسنز کا ایشو ہے. منرل کا پنجاب میں آنے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کوئی منرل پنجاب نہیں جاتی ہے. پنجاب کس لیے جائے گی یار؟ پنجاب میں کیا چیز ہے جس میں جو منرلز کو کریں گے؟ اگر وہاں سے کاپر، سلور، گولڈ نکلتا ہے یا بورائٹ نکلتا ہے تو وہ باہر جاتا ہے. پنجاب میں آگے کیا کرے گا وہ؟ مگر پنجاب میں ان کچھ بھی نہیں لوگوں کرتا. پہلے تو یہی لایا اور جاتا ہے نا، چاہے سوئی گیس ہو یا کچھ بھی ہو. I can assure you کہ اس میں بلوچستان کے جو ایلیٹ کلاس ہے اس کا انٹرسٹ ہے شامل. اور یہ آپ کے ہر پروگرام میں پھر اسی جگہ چلا جاتا ہوں کہ یہ قصہ اسی جگہ پہ جا کے پہنچتا ہے. ایلیٹ بمقابلہ کمزور. بلوچستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ پاکستان کی باقی ایلیٹ کلاس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. It's simple as that. ان کو اپنے بلوچ لوگوں کا، اپنے پٹھان لوگوں کا، بلوچستانی لوگوں کا کوئی درد نہیں ہے. They have no ہمدردی with them. تو اس لیے یہ منرلز کو پنجاب میں کیا چیز ہے جو منرلز کریں گے؟ پنجاب کو تو اپنے برے حالات ہیں. نہ تو وہاں کوئی انڈسٹری ہے، نہ وہاں کوئی ایجوکیشن ہے، نہ وہاں کوئی ہیومن کیپٹل ہے، نہ کچھ اور ہے. حالانکہ ٹیکنیکلی جو منرلز نکالی جاتی ہیں تھوڑی بہت، ان کو تو ویلیو ایڈیشن کر کے ہمیں باہر بیچنا چاہیے. آپ کو پتا ہے بلوچستان سے بورائٹ جو بیریم ہے وہ ایک فارم میں نکلتا ہے بیرائٹ کی فارم میں، رائٹ. اس کے بعد وہ کراچی ہب کے تھرو باہر جاتا ہے پروسیس ہو کے، اور پھر پاکستان نے جب بیریم پاکستان کو جب چاہیے ہوتا ہے تو بیریم پاکستان امپورٹ کرتا ہے. تو آپ امیجن کریں نا کہ بجائے ویلیو ایڈیشن کرنے کے ان منرلز کے، اس جگہ پہ انڈسٹریز لگانے کے، اچھا اب وہاں پہ کیوں کام نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جو آپ کے انفلوئنشل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے کٹس مانگتے ہیں، اپنے حصے مانگتے ہیں، تو اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. اور اسٹیٹ جب انویسٹمنٹ کرنے آتی ہے تو پھر سرداروں کو انوالو کر لیتی ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یار اب جو نئی جوان کلاس ہے وہ سرداروں کے کنٹرول میں نہیں ہے، سرداروں کو مانتی نہیں ہے. اس جوان کلاس کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن دے کے ان کو انکلوڈ کریں اس کے اندر. وہ پولیٹیکل اپنی ایک پارٹی بنا کے خود پاور اپنے ہاتھ میں لیں، اپنے اس پیسے کو خود استعمال کریں، بجائے اس کے کہ وہ پھر ایلیٹ کلاس کے پاس جائے اور ایلیٹ کلاس اس کو کھائے اور نیچے ہے جو سا اسی طرح بھوک ننگ جاری رہے. تو انسرجنسی اور ریوولٹ اور لڑائی جھگڑے اور یہ تو ہونے ہی ہونے ہیں نا. وہ تو ایک صورتحال اس نے لے لیا تو اس کو ہم انسرجنسی کہہ رہے ہیں یا ہم وہ دے رہے. ورنہ پنجاب کے اندر بھی ان باتوں پہ بہت جھگڑے ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ ایک آرگنائزڈ فارم نہیں لیتے. سندھ کے اندر بھی اسی طرح کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں. تو محرومیاں جون سی وہ کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے وہاں کی، ویسی محرومیاں باقی ایریاز میں بھی ہیں. اور دس از دا ٹریجڈی ایکچولی کہ محرومیاں ہر جگہ ہیں، لیکن ہماری ایلیٹ کلاس ہے جون سا اس نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہینڈ ان گلو ہے ایلیٹ کے ساتھ، اور they are also blind. حالانکہ اس وقت پاکستان کے پاس پھر ایک سنہری موقع ہے. ٹرمپ صاحب آئیں، ٹرمپ صاحب نے آ کے انٹرنیشنل سنیریو کو ہلا دیا ہے، رائٹ. مطلب یورپ والے ڈر رہے ہیں کہ یار یہ تمہاری وہ کر دے گا. ٹھیک ہے، یوکرین والوں کو اپنی خبر کو کچھ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کینیڈا میکسیکو پہ وہ ٹیرفز لگا رہے ہیں جو ان کے ہمسائے ڈائریکٹ، ایک ساؤتھ میں ایک نارتھ میں. ٹھیک ہے، اور چائنا پہ ٹیرف کرنے کا. تو ایسے موقع پہ جب دیکھیں اس قسم کی جب کیوس مچتا ہے تو اٹ آلویز کریٹس اپرچونٹیز. پاکستان کو تو اس جگہ پہ اپرچونٹی اٹھا کے اپنے آپ کو ڈپلومیٹیکلی لنک کر کے ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ آپ جو سا سینٹرل کوآرڈینیشن اپنی ایز اے نیشن اہمیت کو جو سا اجاگر کر سکیں، اس کو اسٹیبلش کریں. لیکن پاکستان نے جو سا وہ تو بھوکے ننگوں کی طرح بھیک مانگتا پھرتا ہے ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. یہ حکومت آپ دیکھ لیں فیڈرل اسٹیٹ میں کوئی انہوں نے ابھی تک کوئی پالیسی ایسی دی ہے.
کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے آپ کو لگے کہ یار یہ اسٹیٹ کی اکانومی درست سمت میں جانا شروع ہو جائے گی اور ہم 2 4 5 سال بعد اس سارے سائیکل سے نکل آئیں گے باہر؟ کچھ ایسا کام ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کو پاورٹی کم ہوئی ہو, کوئی کاسٹ آف لیونگ ریڈیوس ہوئی ہو, یا کچھ ایسی مسئلہ ہو؟ نتھنگ. اٹس ڈے بائی ڈے حکومت چلی جا رہی ہے. اور اگین واٹ از ہیپننگ از کہ ایلیٹ از ٹیکنگ ایڈوانٹیج, اور سینٹر میں بھی اور صوبوں میں بھی کرپشن کا بازار لیکن گرم ہے. ڈاکٹر صاحب لوگ تو آواز اٹھا رہے ہیں, ڈاکٹر مارنگ بلوچ مسنگ پرسنس کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں, اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جا رہا. بار بار وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارا حق ہے ہمیں نہیں مل رہا, وہاں کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ناراض بلوچ ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کی جا رہی, اس کے بجائے اگر آپ بار بار اٹھ کر ان کو ٹیررسٹ بول دیں گے تو ایسے تھوڑی چلے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے نے ہاتھ ملا لیا ہے, یہ الگ ایک تماشا چل رہا ہے. تو کوئی تو اس کا حل ہوگا نا, اس کا حل کیا ہے؟ اب آپ غور کیجئے کہ بی ایل اے جو ٹوٹلی اے ریلیجس اور سیکولرسٹ, لیفٹسٹ, الٹرا مارکسسٹ یا پوسٹ مارکسسٹ قسم کی آئیڈیالوجیز رکھتی ہے, وہ کہاں, اور آئیڈیالوجیکلی ٹی ٹی پی کہاں؟ وہ تو مطلب ایکسٹریم رائٹ. ٹھیک, تو وہ اگر ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ کیا سوچ کے ہاتھ ملا رہے ہوں گے؟ آپ امیجن کریں نا, وہ کیا سوچ کے ہاتھ ملا رہے ہوں گے, اور کیا اس سے ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جو آواز, میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا نا کہ بات یہ ہے کہ جیسے مارنگ بلوچ ہے, ٹھیک ہے, اب ان جیسے لوگوں کو پالیٹکس میں اسپیس دینی چاہیے نا. دا پرابلم از کہ پالیٹکس میں اسپیس کیسے دیں جب پالیٹکس خود اتنی فریکچرڈ ہو چکی ہے کہ اس میں جو موجود لوگ ہیں ان کے پاس اسپیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ان کے پاس اسپیس نہیں ہے, اس کے بعد کوئی پولیٹیکلی کوئی کام نہیں ہو رہا, آپ کی سینٹرل حکومت ہے جون سی, وہ عمران خان صاحب کے چکر سے باہر نہیں نکل سکتی. عمران خان صاحب ہے جون سے, وہ پتہ نہیں اپنے چکر سے باہر نہیں نکل سکتے, اور پتہ نہیں ڈیل ہوگی نہیں ہوگی. the whole thing is revolving around a few people and all that, اور کسی کو قوم پوری کا کوئی خیال نہیں ہے. جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے نا, I think اب ظاہر ہے پچھلے 20 سال کے اندر ایک وہ ووکیبلری ڈیولپ ہو گئی ہے, تو لوگ لیبلز دے دیتے ہیں, الزامات لگا دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں. بٹ I imagine کہ ظاہر ہے کوئی اگر آرگنائزڈ گینگ کے طور پہ اسٹیٹ کے اداروں کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو آپ اس کو انسرجنٹ کہہ سکتے ہیں, ریبل کہہ سکتے ہیں, ٹیررسٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے جو آپ نے شروع میں کہی تھی کہ مرتا جو انسان ہے, ایک زندگی بھی اگر ختم ہوتی ہے تو اٹس ناٹ رائٹ ایٹ آل. وہ کسی انسان کی بھی ہو, خون بھی ویسا ہی ہوتا ہے, اور ڈریمز اور لائف بھی ویسی ہوتی ہے. اور لیکن جو افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر ایف سی کا جوان مرتا ہے تو بیسیکلی وہ بھی کوئی سپائی یا لو لیول کا وہ غریب آدمی ہوتا ہے, اور اگر کوئی بلوچ جو سا مرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو مطلب دونوں طرف سے غریب مارے جا رہے ہیں اس لڑائی کے اندر. اور یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا جب میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جب عمران صاحب کی مارچ ہوگی تو تب بھی غریب با مقابلہ غریب ہی ہوگا. تو یہاں پہ بھی غریب با مقابلہ غریب ہے, اور امیر اوپر سے. لیکن اس کا ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں اس کا حل کیا ہے؟ ان کے ساتھ ڈائلوگ ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. حل تو ڈیفینیٹلی ڈائلوگ میں ہے. there is no other alternative. کسی بھی چیز کو الٹرنیٹیو نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں غزہ کے اندر اسرائیل نے کتنی تباہی پھیلائی ہے یار, پورے غزہ کو ملیامیٹ کر دیا ہے, 60-70 ہزار لوگوں کو مار دیا ہے, رائٹ, 2 ملین لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے. لیکن الٹیمیٹلی پھر ان کو کیا کرنا پڑا ہے. اور اسی طرح آن دا ادر ہینڈ فلسطینینز کو بھی بولا جا رہا ہے کہ یار مطلب یو ہیو ٹو سٹ آن اے ٹیبل اینڈ ڈو سم تھنگ. ہر چیز ہے جو وہ ایک کمپرومائز سلوشن کے طور پہ ہی کی جا سکتی ہے. اور پھر میں نے تو آپ کو مثال دی ہے فلسطین اسرائیلی کی, جو چلو 2 ڈفرنٹ مذہب ہیں, 2 ڈفرنٹ ریسز ہیں, گروپس ہیں, ڈیپ انٹرنچڈ اینیمیٹیز ہیں. یہ تو اپنے لوگ ہیں نا یار, یہ تو ہمارے بہن بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, خون کے رشتے ان کے ساتھ. تو ان کے ساتھ تو
مطلب دس از لائک فیملی فیوڈ. اس میں تو اور بھی زیادہ لازمی ہے کہ جو لوگ ناراض ہیں آپ ان کو بٹھائیں اور کریں. لیکن میں آپ کو پھر وہی بات کہوں گا نا کہ اگر آپ ان کو پولیٹیکل، فار ایگزامپل آج وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، جب تک یہ شور نہ ہو کہ الیکشن میں وہ حصہ لے سکتے ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد ان کو حکومت مل سکتی ہے، اس حکومت کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، رائٹ، تو وہ جب تک یہ پورا پروسیس اسٹیبلش نہ ہو تو اس وقت تک کیسے وہ کہیں گے اچھا ہم الیکشن میں ہم کیوں پولیٹیکل پارٹی بنے، ہمیں کوئی حکومت مل جانی ہے. مجھے یہ کسی نے بولا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی یہ اچھا دس واز سرپرائزنگ، اٹ واز آئی واز ریفرنگ ٹو آئی تھنک BLA اور سم باڈی. مجھے کسی نے بولا ان میں سے کسی نے کہ بھائی آپ جو عمران خان کے ساتھ سلوک ہوا ہے اور جس طرح یہ جس طرح دروازے توڑے گئے اور لوگوں کے گھروں میں گھسا گیا ہے اور اس حکومت نے ان کی بیٹیوں کو اور ان کو اٹھایا اور سب کچھ کیا ہے، تو ڈو یو تھنک کہ یہ مسلمان ملک ہے اور یہ اسٹیٹ ٹھیک ہے اور یہ سب کچھ ٹھیک کر رہی ہے؟ اگر یہ سب اسلام آباد اور پنجاب اور سندھ اور کراچی اور پشاور میں ہو رہا ہے تو پھر یہ ہم کیسے یقین کریں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ آپ دیکھیں نا، یہ دس از دا کوسچن. اگر آپ ان کو لے آئیں تو ہاؤ وڈ یو ہیو ٹو میک شیور کہ اسٹرکچر ٹھیک ہو، پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہو، الیکشنز کا سسٹم ٹھیک ہو، الیکشنز کا ریزلٹس ٹھیک آئیں، اس کے بعد ان کو پاور دی جائے، اس کے بعد ان کو پیسہ دیا جائے، اس کے بعد ان کو اختیار دیا جائے وہ حکومت کرنے کا. دین themselves اگر وہ ٹھیک نہیں کرتے تو ان کو 2-3 سال بعد آپ الیکشن ایک اور کروائیں اور وہ نکل جائیں گے. اور جو لوگ ان کے ہمدرد ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ ہمدرد ہیں ان اے وے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچ یہ ہم پہ اچھا کریں گے، ان پہ بھی عیاں ہو جائے گا، اشکار ہو جائے گا نا کہ یار یہ کمپیٹنٹ ہی نہیں، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے کرنا. لیکن ultimately you have to give them that choice. Not only that choice, you have to میرے نزدیک تو ایسے لوگوں کا اگر منت ترلا بھی کرنا پڑے تو کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے ان کی بات. کیونکہ انسانی جان کو بچانے کے لیے اور ملکی ہمدردی میں ملک کو بچانے کے لیے اور قوم کو اور نیشن کو بچانے کے لیے اس میں تو کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. عبدالستار ایدھی صاحب یار اپنے پرپز کے لیے آپ کو دیکھا سڑکوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے، ان کو تو کبھی شرم نہیں آئی تھی کہ میں سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہوں، کیونکہ مقصد اتنا بڑا تھا نا. تو یہ بھی مقصد اتنا بڑا ہے، اس میں اگر ہم جا کے ان سے بھیک مانگتے ہیں کہ اچھا یار ہمیں معاف کر دو، ہم غلط ہیں، وی آر سوری بٹ اب وی وانٹ یو بیک اینڈ. مگر ہم مانے تب نا، ہم تو مان ہی نہیں رہے کہ ہم غلط ہیں، ہم انہی کو غلط ٹھہرائے چلے جا رہے ہیں، ہم ان کی بات نہیں سن رہے، انہی کو بتا رہے ہیں کہ وہ غلط ہیں. بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کتنی بار اسلام آباد آ چکی ہیں پروٹیسٹ کرنے، ان کو میں کوئی ایک نہیں آپ کو بات سنتا. بتاؤں، جب بھی پیس ہونا ہوتا ہے نا، امن، کیونکہ میں آزاد کشمیر سے ہوں آپ کو پتا ہے، سو میرے اندر بھی ایک ملٹیپل ہسٹوریسٹی ہے نا کشمیری والی. تو آئی نو ریئلائز مائی سیلف کہ اگر امن لانا ہوتا ہے نا، امن، تو سب سے مشکل کام اسی جنریشن، پہلی جنریشن کا ہوتا ہے جو امن لانا چاہ رہی ہوتی ہے. اسی کو اپنی نفرتیں، اسی کو اپنے غصے، اسی کو اپنے پرانے دکھ، اپنا ماضی بھلانا پڑتا ہے، اس کے اوپر قابو پانا پڑتا ہے. آپ اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس نے کل آپ کے اوپر گولی چلائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ اگر آپ فیوچر میں چاہتے ہیں، مستقبل میں کہ پیس ہو، امن و امان ہو اور انسانوں کی جان بہتر ہو اور ملک بہتر کرے اور قوم ترقی کرے، تو دین دس از دا فرسٹ تھنگ کہ آپ اپنے غم و غصے کو، اپنی ناراضگی کو، بے شک وہ جائز بھی ہو، اس کو بھلائیں، اس کو ایک طرف رکھیں. صلح، صفائی، معافی، قصاص، یہی کانسیپٹس ہیں نا. ہم سب مسلمان کے طور پہ بڑی، مطلب پاکستان میں تو پتہ ہے اسلام تو خاص طور پہ راج ہے پاکستان میں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، لیکن خود ہم کسی دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں. تو اور گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں
ہماری ایک اپنی روایت بھی تو ہے نا, گھر میں اگر باپ ہوتا ہے یا بڑا بھائی ہوتا ہے یا بڑی بہن ہوتی ہے, تو جب چھوٹے ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ میگنینمٹی شو کرتے ہیں, وہ بڑا دل دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جون سا غصے بھی چھوٹے کا تو برداشت کرتے اسٹیٹ ہیں, کو یہ کیونکہ کرنا پڑے گا, اسٹیٹ تو اور غصہ دکھا رہی ہے, اسٹیٹ تو اور جا کر مار رہی ہے ان لوگوں کو, وہی غلط کر رہی ہے نا. مجھے تو یہ چیز غلط لگ رہی ہے کہ آپ جا کر اور مزید ان کو ٹیررسٹ بتا رہے ہیں, ان کو اور مارے, ان کا غصہ اور بھڑکا رہے ہیں آپ, بجائے کم کرنے کے. یہ ہو رہا ہے یہاں پر. دیکھیں جو اللیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے اگر کوئی حملہ کرنے کا تیاری کر رہا ہے اور وہ کرے گا ہی کرے وہ گا, obviously تو روکا اس کو جائے. روکنا تو ان کا فرض بنتا ہے, وہ تو نہیں, یہی کریں فرض گے. بنتا ہے, لیکن آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آپ کرتے. لیکن یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی بہت ہاں بالکل ایسا ہی. جب آپ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی دیتے ہیں, وہیں آپ پولیٹیکل ڈائلاگ. دیکھیں پاکستان انڈیا کی آرمیز الرٹ پہ رہتی ہیں, رائٹ, لیکن بیک گراؤنڈ میں ان کے ڈی جی ایم اوز ہیں جو ان سے ان کی ہاٹ لائن ہوتی ہے ہمیشہ ایک بالکل. دوسرے کے ساتھ, ٹو ڈیفیوز دا سچویشن. تو یہ تو ہم اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی, اور ہونا بھی یہی چاہیے. اس کے علاوہ اور بہت کوئی سولوشن نہیں ہے. there is no other solution. بالکل ایسا ہی ہے, بات چیت ہی کرنی پڑے گی, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں, ورنہ یہی سلسلہ بات چلتا چیت رہے بھی گا. نہیں کرنی پڑے گی, بات چیت کرنے کے بعد ان کو انوالو کرنا پڑے گا قومی دھارے میں. اس کے بعد ان کو ان کے حقوق ہیں جو ان سے وہ سارے دینے چاہیے وداؤٹ اینی ریزرویشن. اور اس کے بعد سسٹم اور نظام کو ایسے سیٹ ہونا چاہیے کہ جو اس نظام میں جب وہ حصہ لیں تو اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر نتیجہ ہی نہیں نکلے گا تو پھر وہ دوبارہ وہی شروع ہو جائے گا قصہ. بالکل. اور اس چیز کو بھی میں بالکل مانتی ہوں کہ وہاں کے جو سردار ہیں یا جو وہ کلاس ہے جس کے پاس پاور ہے, وہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, وہ بھی ان کے ساتھ ظلم ہی کر رہے ہیں ایک اور طرح وہ کا. لوگ, اور نہیں یہ جو ہونا نئی چاہیے. جنریشن آف ریبلز ہے, یہ تو ان کے ساتھ نہیں ہے بالکل. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.